मेरा नाम अरीशा है। जब अब्बा की वफ़ात हुई तो फुप्पो ने अम्मी से सब कुछ छीन लिया। अम्मी ने कहा, आपा अपने मरहूम भाई का कुछ ख्याल करो। मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? आप लोगों को जो कुछ चाहिए मैं दे दूंगी, पर जब तक मैं अपनी बेटी को ब्याह नहीं देती तब तक मुझे इस घर में रहने दें। पर फुप्पो नहीं मानी। अब्बा ने अपना सब कुछ अम्मी के नाम कर दिया था और फुप्पो को पसंद की शादी करने की वजह से दादा ने बहुत साल पहले ही जायदाद से आग कर दिया था। अब्बा की मौत से कुछ अरसा पहले फुप्पो ने अब्बा से माफ़ी मांग ली थी, पर रात की तारीकी में फुप्पो ने धक्के देकर हमें घर से बाहर निकाल दिया। अम्मा मुझे लेकर अपने भाई के पास आ गईं, जिन्होंने अम्मा को देखकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। अम्मा ने कहा, जब एक लड़की के माँ बाप हों तो उसी से मैका होता है, फिर जब माँ बाप चले जाते हैं तो भाइयों से बहनों का मैका होता है। पर आप पता नहीं कैसे भाई हैं जो मुझे देखते ही मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मैं ज़्यादा दिन आपके पास नहीं रहूँगी, बस मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दें, फिर हम माँ बेटी यहाँ से चले जाएंगे। और मुमानी ने हमें एक स्टोर में जगह दे दी थी। कितनी अजीब बात थी। जब अब्बा थे तो सब कैसे अम्मा से मोहब्बत करते थे। मामू अम्मा से मिलने आते तो लाखों अम्मा से उधार के नाम पर ले आते, और जब हम पर बुरा वक्त आया तो कैसे मुंह फेर लिया। और हमारे लिए जगह एक स्टोर रूम में थी। अम्मा को तेज़ बुखार था। मैं मामू के पास गई कि अम्मा बुखार में तप रही हैं, किसी डॉक्टर को फ़ोन कर दें। तो मुमानी कहने लगी, बुखार ही तो हुआ है, कौन सा कोई मूजी बीमारी लग गई है जिसका अगर बर वक्त इलाज ना हुआ तो तुम्हारी माँ मर जाएगी। और मैं बोझल कदमों के साथ अम्मा के पास वापस आ गई। जिस घर में इतने साल गुजारे इसको छोड़ देना आसान नहीं होता। अम्मा ने कहा, औरत का कभी कोई घर होता ही नहीं है। जिस घर को इतने प्यार से मोहब्बत से बनाया था वो भी छिन गया। मैं बहुत कमज़ोर निकली। एक बेटी की माँ जो हूँ, डर गई थी कि कहीं वो लोग तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचा दें। मैंने कहा, अम्मा फ़िक्र मत करें, हम इन लोगों से अपना घर, अपनी ज़मीनें, सब कुछ वापस ले लेंगे। तो अम्मा ने कहा, क्या करोगी इस घर का या इस जायदाद का? मुझे तो कोई लालच नहीं है, बस वो लोग मुझे एक कोने में जगह दे देते। मेरे शौहर की यादें थीं वहाँ पर। किसी को रहम नहीं आया। सभी लोग अपने चेहरों पर निकाब चढ़ाए हुए हैं। अब तो हर शख्स से डर लगता है, न जाने कब कौन सा रिश्ता डस ले। मैं अम्मा के गले लगकर रोने लगी। अब्बा के जाने के बाद बहुत बुरा वक्त आ गया था हम माँ बेटी पर। ननिहाल में दूसरा दिन था जब मुमानी ने कहा कि कितने दिनों की मोहलत मांगी है, कहीं ऐसा ना हो यहाँ आ गई हो तो कभी यहाँ से निकलो ही ना। इसलिए जब तक यहाँ पर हो घर के काम में मेरा हाथ बटाया करो। और अम्मा चुपचाप घर के कामों में मसरूफ़ हो गई। मैं अम्मा से कहती, आप नौकर तो नहीं हैं इनकी, आपको क्या ज़रूरत है इनके काम करने की? तो अम्मा ने कहा, मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवा लेती है, वैसे भी ये मेरे भाई के घर का काम है, कौन सा किसी गैर का है जो मैं किसी किस्म की आर महसूस करूं। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन किचन में पानी पीते मुझसे ग्लास टूट गया तो मुमानी भागती हुई आई और मुझ पर हाथ उठाने लगीं। अम्मा ने हाथ पकड़ लिया और कहा, भाभी ये कभी भूल कर भी मत कीजिएगा। तो मुमानी ने कहा, बीबी तुम लोग इतनी रईस शादियाँ हो तो कहीं और जाकर ठिकाना करो, यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा ने कहा, भाभी मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊँगी, आप बस भाई से कह दें कि जो मुझसे पैसे उधार लिए थे वो मुझे वापस कर दें ताकि हम माँ बेटी अपने रहने का कोई और इंतज़ाम कर सकें। ये बात शायद मामू ने सुन ली थी। कहने लगे, क्या हो गया है तुम्हें? अपने भाई की होते हुए तुम्हें क्या ज़रूरत है कहीं और जाने की? तुम यहीं रहो, तुम्हारा अपना घर है और किसी भी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब रात हुई तो मैंने अम्मा से कहा कि मामू कैसे मान गए? तो अम्मा ने कहा, लालच। लालच बहुत कुछ करवा देता है। तुम्हारे मामू से पैसे मांगे थे जो वो देना नहीं चाहते, और इनको पता चल चुका है कि तुम्हारे अब्बा ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया है और इस सब की वारिस सिर्फ तुम हो। अगर हम इन लोगों पर केस करें तो सब कुछ हमें वापस मिल जाएगा, पर इसके लिए बहुत पैसा और वक्त लगेगा। मैं चाहती हूँ किसी अच्छी जगह देखकर तुम्हारा रिश्ता कर दूँ। मेरी ज़िंदगी का क्या भरोसा है? और मैं रोने लगी। मैंने अम्मा से कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, हमेशा आपके पास रहूँगी। तो अम्मा ने कहा, हर बेटी को एक न एक दिन ब्याह कर दूसरे घर जाना होता है, तुम्हें भी जाना है। मैंने कहा, अम्मा अब्बा तो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, मेरा स्कूल ख़त्म हुए भी 1 साल होने वाला है और हम यहाँ इस अंधेरे कमरे में पड़े हैं। तो अम्मा ने मुझसे कहा, तुम्हें नहीं पता ये सब लोग मुझसे तुम्हारा रिश्ता मांगेंगे, और मैं किसी भी लालची शख्स के साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ तुम्हें कोई अच्छा इंसान मिले जो हर दुख सुख में तुम्हारे साथ खड़ा हो।
جس کو کسی بھی بات کی بار بار صفائی نہ دینا پڑے، اور میں نہیں چاہتی کہ کل کو میں تمہارے ابا کے سامنے شرمندہ ہوں۔ ایک دن میں اماں سے کچھ بات کرنے گئی، وہ پتہ نہیں کہاں تھیں۔ جب میں مومانی کے کمرے کے پاس سے گزری تو مومانی اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھیں، بس صرف ایک بار عریشہ سے تمہاری شادی ہو جائے، پھر تم اپنی مرضی سے جہاں دل کرے شادی کر لینا۔ تو میرے کزن نے کہا، اماں ایسا نہ ہو بعد میں آپ لوگ مکر جائیں اور میری زندگی اس میٹرک پاس کے ساتھ خراب ہو جائے۔ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کی ضد میں آ کر مجبوری میں اس عریشہ سے شادی کروں گا، پر آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ اس کے بعد میں اپنے اس فیصلے سے آزاد ہو جاؤں گا۔ مومانی نے کہا، میں تمہاری ماں ہوں، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ تمہیں نہیں پتا عریشہ کے باپ نے سب کچھ اپنی بیوی کے نام کر دیا تھا اور اس کی اکلوتی وارث عریشہ ہے۔ اگر تمہاری اس سے شادی ہو جاتی ہے تو سب کچھ ہم واپس حاصل کر لیں گے، اس کی وہ پھپھو بھی کچھ نہیں کر سکے گی اور ہمارے دن بدل جائیں گے۔ پھر تم خود اپنا کوئی کاروبار کھڑا کر لینا، اس عریشہ کو ایک کونے میں پڑے رہنے دینا، ویسے بھی ڈرپوک سی ہے، کسی کے سامنے زبان نہیں کھولے گی۔ میں یہ سب کچھ سن کر وہاں سے بھاگ گئی اور کمرے میں آ کر رونے لگی۔ اماں پتہ نہیں کہاں تھیں، مجھے سب کچھ اماں کو بتانا تھا۔ اماں بالکل ٹھیک کہتی تھیں، یہ لوگ لالچی ہیں، مجھ سے شادی صرف جائیداد کی خاطر کرنا چاہتے ہیں۔ شام ہونے والی تھی جب اماں گھر آئیں۔ میں نے بھاگتے ہوئے اماں سے پوچھا، اماں آپ کہاں گئی تھیں؟ تو وہ کہنے لگیں، میری ایک دوست جو ہمارے گھر آتی جاتی تھی، اس کے پاس گئی تھی تاکہ تمہارے لیے کوئی رشتہ دیکھ سکے، اور اس سے تمہاری پڑھائی کی بھی بات کی ہے۔ تم ایسا کرو، اپنا سامان باندھ لو، جب تک کوئی اچھا رشتہ نہیں مل جاتا تب تک وہیں شہر میں رہ کر پڑھائی کر لینا۔ اور میں حیران ہو کر اماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، اماں شہر میں کیسے رہوں گی؟ بے شک خالہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں، ان کی بیٹیاں بھی بہت ملنسار اور محبت کرنے والی ہیں، مگر اماں میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ پھر میں نے اماں کو مومانی والی بات بھی بتا دی تو اماں نے کہا، میں سب جانتی ہوں، اسی لیے چاہتی ہوں کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ ان لوگوں کو بس یہی بتایا ہے کہ تم پڑھنے جا رہی ہو، کیونکہ تمہارے ماموں مجھے تمہارا رشتہ باہر نہیں کرنے دیں گے اور میں تمہیں ساری عمر روتا نہیں دیکھ سکتی۔ اگلے دن اماں مجھے شہر لے کر روانہ ہو گئیں۔ سارا راستہ روتی آنکھوں سے طے کیا تھا۔ اماں مجھے چھوڑ کر آ گئیں۔ وہ اماں کی دوست تھی، بہت بار گھر آ چکی تھیں، اپنی بیٹیوں کی طرح مجھ سے محبت کرتی تھیں، پر کبھی اماں کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہی تھی۔ کچھ دنوں میں میرا ایڈمیشن کالج میں کروا دیا گیا۔ خالہ کی بیٹی ہینا نے میری بہت مدد کی تھی اور میں ان سب کی شکر گزار تھی۔ اماں نے کہا تھا کہ وہ خود مجھ سے ملنے آئیں گی اور میں خود کبھی واپس گاؤں نہ آؤں۔ روز اماں سے فون پر بات ہوتی اور اماں کہتی، کسی چیز کی فکر نہیں کرنی، بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ سب میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ دن مہینوں میں بدلتے گئے، میں اب اس گھر کی عادی ہو چکی تھی۔ اماں کی طرح خالہ بھی مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھیں۔ وہ کہتی، جیسے میری دوسری بیٹیاں ہیں تم بھی میری بیٹی ہو، اور میں تمہاری ماں کی صرف دوست نہیں بلکہ بہن بھی ہوں اور تمہاری خالہ بھی ہوں۔ کالج سے چھٹیاں ہوئیں تو میں نے اماں کو بتایا کہ میں آپ سے ملنے آ رہی ہوں۔ مجھے بہت خوشی تھی اماں کے پاس جانے کی، پر اماں نے مجھ سے کہا کہ وہ خود آ رہی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اماں اب گاؤں نہیں آنے دیتی تھیں۔ یوں ہی میری پڑھائی کے 2 سال مکمل ہو گئے جب ایک دن خالہ کی بیٹی کا رشتہ آیا۔ خالہ کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کی شادی ہو چکی تھی اور دوسری کی شادی ہونا تھی۔ میں ہینا آپی کی بہت عزت کرتی تھی، پر وہ لوگ ہینا آپی کو پسند کرنے کی بجائے میرا رشتہ مانگ گئے اور میں گھبرا گئی۔ سب نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ میں کمرے میں چلی گئی۔ ہینا آپی نے کہا، تم تو بہت خوش ہوگی، میری خوشیوں کو کھا گئی تم۔ اپنی چھوٹی بہن سمجھتی تھی میں تمہیں، پر تم نے کیا کر دیا؟ کیا ضرورت تھی تمہیں میرے ساتھ جانے کی؟ میں آپی سے کہنا چاہتی تھی کہ میں ایسی نہیں ہوں، میرے تو دل میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد کبھی ہینا آپی نے مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کی تھی۔ خالہ نے اماں سے بات کی تو اماں نے کہا، ہینا میری بھی بیٹی ہے، آپ ان لوگوں کو انکار کر دیں۔ جب ہینا کا رشتہ نہیں لیا تو میں کبھی ایسی جگہ پر اپنی بیٹی کا رشتہ بھی نہیں کروں گی۔ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی جب ایک دن خالہ کی ایک دوست آئیں۔ وہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگیں۔ ان کے 2 بیٹے تھے، پر پتہ نہیں کیوں وہ عورت مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ جب اس نے رشتہ مانگا تو خالہ نے اماں سے مشورہ کیا اور میرا رشتہ طے کر دیا گیا۔ ہینا آپی کا رشتہ بھی بہت اچھی جگہ ہوا تھا۔ ایک ہی دن ہماری شادی تھی۔ ہینا آپی نے مجھ سے معافی مانگی، کہنے لگی میں غصے میں بول گئی تھی، مجھے معاف کر دینا،
میرے سسرال میں بس 3 ہی افراد تھے۔ میری ساس میرا بہت خیال رکھتی تھیں، پر میرا شوہر ساری رات گھر سے باہر رہتا۔ پھر مجھے پتہ چلا میرے دیور کی پہلے 3 شادیاں ہو چکی ہیں اور اس کی بیوی مر جاتی ہے۔ مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہوتا اور میں اس سے دور رہتی۔ میری شادی کو 3 دن ہوئے تھے جب میری ساس نے کہا کہ عریشہ، تمہاری پھپھو آئی تھی میرے پاس، کہنے لگیں تمہارا اس کے بیٹے کے ساتھ چکر تھا، اسی وجہ سے تمہاری ماں نے تمہیں اپنی دوست کے پاس بھیج دیا تھا۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے کہا ماں جی ایسی کوئی بات نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، وہ تو ویسے ہی لالچ میں آ کر میرے نام کی بھی ساری جائیداد ہتھیانا چاہتی تھیں۔ تو میری ساس نے کہا تمہاری بھی خواہش ہوگی ان لوگوں سے سب کچھ واپس لے لیں، میں آج ہی تمہارے شوہر سے بات کرتی ہوں، ان لوگوں پر کیس کرتے ہیں، اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے یہ بات اپنی اماں کو بتائی تو وہ کہنے لگیں یہ سب تمہارا حق ہے، اگر تمہارے سسرال والے ان سے وہ سب چیزیں واپس لے سکتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، اور میں خاموش ہو گئی۔ دن گزرتے گئے، مجھے اپنے شوہر کی عادات پسند نہیں تھیں۔ وہ اکثر رات کو لیٹ گھر آتا اور پھر ساری رات فون پر لگا رہتا۔ میں بہت کوشش کرتی اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کی، پر وہ مجھ پر غصہ کرنے لگتا، کہتا پینڈو کی پینڈو ہی رہو گی، تمہیں نہیں پتہ جب کوئی فون پر بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے سر پر آ کر کھڑے نہیں ہوتے۔ میں نے کہا میں آپ کی بیوی ہوں، میرا حق بنتا ہے میں جان سکوں کہ آپ ہر وقت کس سے بات کرتے رہتے ہیں اور کام بھی کوئی نہیں کرتے، جبکہ آپ کا اپنا چھوٹا بھائی وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور جاب بھی کرتا ہے۔ تب شوہر نے مجھ پر بدکاری کا الزام لگا کر طلاق دے دی۔ میری تو دنیا اجڑ گئی تھی۔ جب ساس اپنے کمرے میں لے گئی اور عدت ختم ہوتے ہی میرا نکاح اپنے چھوٹے بیٹے سے کروا دیا، جس کی 3 بیویاں مر چکی تھیں۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ خود بھی مجھ سے دور دور رہتا اور کہتا میری پہلی 3 بیویوں نے میری رسی کھول دی تھی، اس لیے تم ایسا نہ کرنا، فجر کی اذان ہوتے ہی میں خود کھولوں گا۔ یوں وہ ہر رات میرے ساتھ سوتے، خود کو رسی باندھ لیتے اور جب اذان ہوتی تو رسی کھول کر نماز پڑھتے۔ ایک رات اذان ہوئی تو شوہر سو رہا تھا، میں نے سوچا ان کی نماز قضا نہ ہو جائے، یوں جیسے ہی رسی کھولی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس کے اندر کوئی آتما تھی، اس نے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے کہا میرے شوہر کو چھوڑ دو، میں بہت محبت کرتی ہوں اس سے۔ تو وہ آگے سے ہنسنے لگی، مجھ سے کہنے لگی محبت کرتی ہو؟ تم جانتی ہو اس نے مجھے دھوکے سے مارا ہے، میری عزت کے ساتھ کھیلا تھا اس نے، اور یہ صرف میرا ہے، میں اس کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے کہا اب جو بھی کوئی ہیں، پر آپ کو میرے شوہر نے نہیں مارا بلکہ میری ساس اور اس کے بڑے بیٹے نے مارا تھا، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ پر وہ مجھ پر حملہ کرنے لگی۔ میں نے کہا پلیز آپ میرے شوہر کو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر آپ نے مجھے مار دیا تو میری ماں صدمے سے مر جائے گی۔ میرے پاس بس 2 رشتے ہیں، ایک میری ماں اور ایک میرا شوہر۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے شوہر کی آنکھیں بالکل سرخ ہو چکی تھیں اور چہرے کا رنگ بھی زرد ہو رہا تھا۔ وہ غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا، بلکہ وہ نہیں دیکھ رہا تھا، اس کے اندر آئی آتما مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑے بیٹھی رو رہی تھی۔ تب میں نے اپنے گلے میں موجود آیت الکرسی کو فوراً اپنے شوہر کے گلے میں ڈال دیا، جس سے وہ کچھ دیر تکلیف میں تڑپتا رہا اور پھر کچھ دیر بعد ٹھیک ہو گیا۔ فوراً اٹھتے ہی مجھے کہنے لگا تم ٹھیک ہو، اور میں اپنے شوہر کے گلے لگ کر رونے لگی۔ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میں کیوں رو رہی ہوں، پر جب سے میری اپنی دیور کے ساتھ شادی ہوئی تھی وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری بہت عزت کرتا تھا۔ میرے شوہر نے کہا آج میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ آج سے 7 سال پہلے میں ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا۔ ہماری ملاقات ایک شادی پر ہوئی تھی۔ وہ لڑکی زویا ابا کے دوست کی بیٹی تھی اور ہمارے درمیان فون پر بات چیت ہونے لگی۔ پھر ہم اکٹھے جاب کرنے لگے اور ایک دن میں نے گھر آ کر ماما سے کہا کہ میں اب شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماما نے کہا کہ اتنی جلدی کیا ہے، پہلے اپنے بڑے بھائی کی شادی تو ہو لینے دو۔ پر میں مجبور تھا کیونکہ زویا کے ابا بہت بیمار رہنے لگے تھے۔ جب میرے ابا کو پتہ چلا تو وہ مان گئے، کہنے لگے اس میں کون سی بڑی بات ہے، اور میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ میں بہت خوش تھا اور زویا مجھ سے بھی زیادہ خوش تھی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، بالکل تمہاری طرح میرا خیال رکھتی تھی۔ میں نے اپنی ماما کو بہت مس کیا تھا۔ جب میں 8 سال کا تھا تب میری ماما کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ابا نے 2 شادیاں کی تھیں اور مجھے بڑی ماں نے پالا تھا۔ وہ میری سگی ماں نہیں ہے، ان کا اپنا ایک ہی بیٹا ہے جو تمہارا پہلا شوہر تھا۔ ایک رات میری زندگی کی بھیانک رات تھی۔ شادی سے 2 دن پہلے زویا نے رات کے 3 بجے مجھے فون کیا اور کہا مجھے تمہیں دیکھنا ہے۔
جلدی گھر کے باہر آؤ۔ پر جب تک میں زویا کے گھر پہنچا تو پتہ چلا کوئی اس کی عزت کے ساتھ کھیل چکا ہے۔ زویا نے اپنی جان دے دی تھی اور زویا کے ہاتھ میں میری شرٹ کا ایک بٹن تھا۔ یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ پولیس نے بھی کوئی کارروائی نہیں کی۔ پہلی بار کسی سے اتنی محبت کی تھی۔ زویا کو کھو دینے کا دکھ مجھے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ مجھے اس کی یادیں سونے نہیں دیتی تھیں۔ اور پھر میرے بڑے بھائی نے شادی کر لی، پر شادی کے دوسرے دن ہی اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور ایسے وہ 3 بیویاں لایا جن کو بڑی ماما کہتی کہ تم حلالہ کر لو، پر وہ مر جاتی، کیونکہ جس وقت زویا کی موت ہوئی تھی وہ رات 3 بجے کا وقت تھا، اور وہ اس وقت مجھ پر حاوی ہو جاتی ہے اور سب کو مار دیتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میں نے اس کو دھوکہ دیا، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میں نے کیا، اور مجھے بھی اکیلا رکھنا چاہتی ہے، پر کاش وہ میرا اعتبار کرے۔ میں نے محبت کی تھی اس سے، ایسی گھٹیا حرکت میں مر کر بھی نہیں کر سکتا۔ میرا شوہر رونے لگا تھا۔ میں نے ان سے کہا میں جانتی ہوں زویا کے ساتھ آپ نے کچھ نہیں کیا، بلکہ آج زویا بھی جان گئی ہے اور وہ آج آپ کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ کیا مطلب وہ جان گئی ہے؟ اس نے تمہیں کیوں چھوڑ دیا؟ اور کیا اس نے تم سے بات کی؟ کیا بولا اس نے؟ تو میں نے بیڈ کے پاس گرا موبائل اٹھایا اور اپنے شوہر کے سامنے کر دیا۔ وہ ہکا بکا نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی موبائل کو دیکھتے۔ اس میں میری ساس اپنے بڑے بیٹے کو کہہ رہی تھی تمہارا دل کیوں نہیں بھرتا لڑکیوں سے، ہر بار شادی کرتے ہو اور چھوڑ دیتے ہو، پھر اپنے بھائی کی شادی کروا دیتے ہو اور ہر بار وہ لڑکی مر جاتی ہے۔ تو میرے سابقہ شوہر نے کہا کہ اماں آپ کون سی کسی سے کم ہیں، آپ کو بھی تو ڈھیر سارا جہیز دولت چاہیے ہوتا ہے، اور آپ کیسے بھول گئیں؟ آپ نے بھی تو ابا کی دوسری بیوی کو کیسے مار دیا تھا، کیونکہ اس نے آپ کی جگہ لے لی تھی۔ اور ویسے بھی ہر بار جو لڑکی آتی ہے لاکھوں کے زیورات لاتی ہے، میں ہر بار اپنے جال میں ایک لڑکی کو پھنساتا ہوں۔ پر ایک بات کا افسوس ہے، زویا کبھی میرے جال میں نہیں پھنسی، اور میں تو اسے دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا۔ کاش وہ مجھ سے شادی کر لیتی۔ اسی لیے اس رات عشر کی شرٹ پہن کر گیا تھا اور اپنے دل کو سیراب کیا تھا، تاکہ کوئی اونچ نیچ ہو تو عشر کا نام آئے۔ پر آپ نے پولیس کو پیسے دے کر منہ بند کروا دیا۔ وہ پہلے مجھے کیوں نہیں ملی؟ ہر اچھی چیز ہمیشہ اس سوتیلے کو ہی کیوں ملتی ہے؟ میری ساس بھی کچھ کہہ رہی تھی، پر میرے شوہر نے موبائل پھینک دیا اور اپنا سر پکڑ کر رونے لگا۔ میں اس کو سنبھال رہی تھی۔ میں نے کہا جب میری شادی ہوئی تو یہ موبائل مجھے کمرے کی صفائی کے دوران الماری کے اوپر سے ملا، شاید یہ کسی لڑکی کا فون تھا، اس کے پاس یہ ثبوت لگے ہوں گے، تبھی موبائل کو ایسے چھپایا تھا۔ اور جب میری آپ سے شادی ہوئی تو میں نے موبائل کو چارج کر کے آن کیا۔ میں نے اسے فضول سمجھا تھا، پر جب اوپن کیا تو اس میں آپ کی ماں اور بھائی کی ویڈیوز تھیں، اور کچھ لڑکی کی تصویریں بھی۔ میرے شوہر نے اپنے آنسو صاف کیے اور تصویر کو دیکھنے لگا، کہنے لگا یہ تصویر اس لڑکی کی ہے جس سے بھائی نے تیسری شادی کی تھی اور بعد میں حلالے کے لیے مجھ سے بیاہ دیا تھا، پر وہ جانتے تھے کہ وہ بھی مر جائے گی۔ میری ماں میری منتیں کرتی تھی کہ اس سے شادی کر لو، اور میں ساری عمر یہ سمجھتا رہا کہ یہ لوگ میرے اپنے ہیں۔ باپ نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ کبھی ان پر یقین مت کرنا، پر میں بھول گیا تھا اور انہی پر یقین کیا، پر اب نہیں۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، پر اپنی ماں کی موت اور زویا کے ساتھ ہوئے ظلم کو ہرگز نہیں بھول سکتا۔ ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا کر رہوں گا۔ میرے شوہر نے فوراً پولیس کو کال کی اور ویڈیوز کو زویا کے بھائی کے پاس بھیج دیا، کیونکہ وہ پولیس میں اعلیٰ افسر تھا۔ اس نے کہا میں کبھی ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، اور میری ساس سب کچھ جان کر بے ہوش ہو گئی۔ ان کو فالج ہو چکا تھا، اور میرا سابقہ شوہر وہ جیل میں تھا، پر سنا ہے جیل میں اس کی چیخو پکار کی آوازیں آتی ہیں، وہ معافیا مانگتا ہے۔ اس دن کے بعد کبھی میرے شوہر کو، جو کہ پہلے کبھی میرا دیور تھا، اس کو کبھی کچھ نہیں ہوا۔ اب وہ بے فکر ہو کر سوتا ہے، اور ہم اکثر زویا کی قبر پر جاتے ہیں۔ مجھ سے اپنے شوہر کا دکھ دیکھا نہیں جاتا۔ میں بہت خیال رکھتی تھی اس کا، پر ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ پھپھو کے بیٹے کی موت ہو گئی اور ماموں کا اپنا بیٹا اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گیا۔ جس نے جو برا کیا تھا ان سب کو اس کی سزا ملی۔ ہمارا گھر زمین سب واپس آ گیا تھا۔ ہم نے اپنا گھر بنا لیا جس میں اماں بھی ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ اماں کہتی ہیں میرے بیٹے کی کمی عشر نے پوری کر دی ہے۔ وہ میری ماں کا خیال مجھ سے بھی زیادہ رکھتا ہے۔ آج میرے 2 بچے ہیں اور عشر میرا شکریہ ادا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہاری وجہ سے میری زندگی بدل گئی، اور آج میں ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر جاتا ہے،
پر لالچ میں آ کر کبھی اپنے خون کے رشتوں کو دھوکہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی دنیا اور آخرت کو خراب مت کریں۔